अस्सलामुअलैकुम। आज मैं अपनी काबीना कराची कैबिनेट की मेरी जनरल सेक्रेटरी इरम भट्ट की और अपनी तमाम काबीना की तरफ से आप सब सहाफ़ी बरादरी का बेहद मशकूर हूँ कि आप लोग इतनी गर्मी में यहाँ पे हमारी आवाज़ आवाम तक पहुँचाने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए, हमारे साथ ताउन करने के लिए आप यहाँ मौजूद हैं। आज मैंने जिस टॉपिक पे आपको ज़हमत दी है बात करने के लिए वो सिंध में औरतों पर जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं उसके मुतालिक है। उसमें कारोकारी एक आपको पता है कि सदियों से एक चीज़ चली आ रही है जिसकी कि कोई एंडिंग नहीं है। इसके अलावा हम थोड़ी सी चाइल्ड प्रोटेक्शन पे बात करेंगे। 28 जून 2020 को इंडस हाईवे के ऊपर 24 साला एक लड़की जिसका नाम वज़ीरा था, उसकी लाश मिलती है। उसकी लाश कुछ इस तरीके से वहाँ मिलती है कि उसकी सर की हड्डी को तोड़ तोड़ के उसका मगज़ बाहर निकाला जाता है, उसकी बाजुओं की हड्डियाँ तोड़ दी जाती हैं, उसके मुंह की कोई हड्डी सलामत नहीं होती। दिखाया ये जाता है कि उसके ऊपर से शायद कोई ट्रक गुजर गया है। उसके बाद एक रिपोर्ट दर्ज करा ली जाती है थाने में और उसके बाद बात आई गई हो जाती है। फिर 7 जुलाई को एक दूसरा वाकया होता है, ये भी उसी इलाके के करीब होता है। वहाँ पे भी एक जवान लड़की को ज़दोकोब करके बुरी तरह से संसार करके मार के वहाँ फेंक दिया जाता है। ये तो 2 वाकयात हैं जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ। ये 10 दिन के वो 2 वाकयात हैं जिनका हमारे तक खबर पहुंच गई, वरना एक एक दिन वहां पे एक एक वजीरा के साथ ये संसार होता है, उसके साथ ये जुल्म ये बर्बरियत होती है, लेकिन उसको रिकॉर्ड पे नहीं लाया जाता। मुराद अली शाह साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये हल्का किसका है जिसमें औरतों के साथ ये हो रहा है? ऑनरेबल सीएम सिंध साहब, आपके हलके में अगर औरतों को इंसाफ नहीं मिलेगा तो आप पूरे सूबे में कैसे इंसाफ दिला सकते हैं औरतों को? मैं आज आपसे ये जिक्र करना चाहूंगी कि मैं किस वाक़े को रहूं। मैं आपको सच बता रही हूं आज कि मैं जामशोरू में नाइला रिंद के वाक़े को रहूं कि उस बेचारी के साथ जो हुआ, उसने जो खुदकुशी की, उसके बाद उसके वाक़े का क्या मंतकी अंजाम हुआ, या मैं निमरा कुमारी को जो लाड़काना हॉस्टल में जिसको फंदा लगा था उसके वाक़े का क्या हुआ। एक पुराना वाक़या है कि तानिया नामी एक लड़की के साथ जो उसको कत्ल कर दिया गया था बेईमाना तौर पर, और उसकी माँ मुराद अली शाह साहब आपके कदमों में गिर गई थी कि मुझे इंसाफ दिलाएं। तो बताएं कि उनका इंसाफ कहाँ है? आज वो लोग कहाँ हैं? आज उनको कौन इंसाफ देगा? क्यों बिलावल जरदारी, आसफा भुट्टो वजीरा के मामले पे चुप बैठे हुए? क्यों हमारी मिनिस्टर्स इनके ये जो वजीर हैं ये क्यों कोई बात नहीं करते इस इशू पे? शैला रजा डेवलपमेंट ऑफ वुमेन की मिनिस्टर है सिंध की, मुझे बताएं कि सिंध असेंबली के फ्लोर पे जाके ये लोग तो बड़ी बड़ी शायरियां करते हैं। ये लोग कहते हैं हमारी कराची से कश्मीर तक हमारी हर थाने में एसएचओ हमारी पुलिस औरतें बैठी हुई हैं। भाई इंसाफ तो वो है जो इंसाफ मिले जगह तक जाके। ये लोग कहते हैं इन्होंने सिंध कमीशन ऑफ स्टेटस ऑफ वुमेन बनाया हुआ है, ये कहते हैं इन्होंने यूएन वुमेन बनाया हुआ है। ये क्या करते हैं? ये इदारे इनको फंड्स तो रिलीज कर दिए जाते हैं और उन्हें कहा जाता है कि तुम लोग जाओ पार्टियां एंजॉय करो, क्योंकि हकीकत में तो ये चाहते ही नहीं है कि कोई काम हो। कारोकारी एक ऐसी लानत है जो कि अरसे से सिंध के ऊपर है, और मैं आपको बताऊं कि इसकी टोटल सिरे से जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है। उसकी वजह क्या है कि पीपल्स पार्टी कितनी दिहाइयों से सिंध पे हुकूमत कर रही है। वो अगर ये चाहते तो वो ये ख़त्म कर सकते थे। आप मुझे बताएं कि फांसी की सज़ा के खिलाफ पीपल्स पार्टी के लोग यहाँ पे इनके इलाके में औरतें संसार हो रही हैं तो वो चुप क्यों हैं इस बारे में? वो क्यों खामोश हैं ये जुल्म और बर्बरियत को देख के? इसलिए कि वो इस कारोकारी के निज़ाम को ना सिर्फ इससे आंखें नहीं चुराते बल्कि बैक एंड पे उसको सपोर्ट करते। एक वाकया याद आ गया मुझे, 2 मई 2017 यहाँ कराची जैसे शहर में जिरगा बैठा कि 2 छोटे उम्र के बच्चे को 17 साल की लड़की थी और कोई शायद 18 साल का लड़का था, भाग गए थे घर से,
اور ان کا جرگا بیٹھا کہ ان کو سزا ملے گی کاروکاری کے تحت. آپ جانتے ہیں ان نابالغ بچوں کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ان کو کرنٹ مار مار کے ان کے چچاؤں نے کاروکاری کے نظام کے تحت مار دیا تھا، اور تب بھی یہ سندھ حکومت خاموش بیٹھی تھی. میں کہتی ہوں کہ آسمان کیوں نہیں پھٹ جاتا، زمین کیوں نہیں پھٹ جاتی؟ کیوں یہ لوگ صرف انجوائے کرتے ہیں؟ انہوں نے صرف ٹویٹر پہ ان لوگوں نے اپنے بیانات دے دینے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ یہ کچھ نہیں کرتے. میرا مطالبہ یہ ہے کہ پلیز چیف جسٹس صاحب اس واقعے کا، وزیرہ کے واقعے کا سو موٹو نوٹس لیا جائے، کیونکہ جب اور اس کو ایک ایسا ایگزیمپلری کیس بنایا جائے کہ آئندہ سندھ میں یا کہیں بھی کوئی اس طرح کا جرم کرنے سے پہلے اس کے لوگوں کے پاؤں کانپیں. میں یہ نہیں کہتی کہ واقعات اور جگہوں پہ نہیں ہوتے، میں یہ نہیں کہتی کہ یہ ڈیولپڈ ایریاز میں یہ واقعات نہیں ہوتے، وہاں پہ ڈیولپڈ کنٹریز میں بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو قرار واقعی اور وقت پہ سزائیں دی جاتی ہیں. مراد علی شاہ صاحب، میرا یہ سوال ہے آپ سے، خدا نہ خواستہ اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ ہوتا، خدا نہ خواستہ اس کو سنسار کر کے پھینک دیا جاتا، یا ہماری کسی بچی کے ساتھ ایسے ہوتا، تو کیا 10-12 دن گزر چکے ہوتے؟ کیا کچھ نہ ہوا ہوتا؟ آپ نے تو ان لوگوں کو آگ لگا دی ہوتی. آپ نے اس کو چھوڑنا تھا کیا؟ لیکن کیونکہ وہ صرف ایک سندھ کی بیٹی ہے، غریب ہے، اس کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. اور یہ آپ یقین کیجئے کہ اگر ہم اس وقت ہم کراچی وومنز ونگ اس پہ آواز اٹھا رہی ہے، اگر ہم اس پہ آواز نہیں اٹھاتے یا ہم اس کو پرسو نہیں کریں گے کیس، یہ پھر دب جائے گا، یہ پھر ختم ہو جائے گا، کیونکہ ایکچولی یہ ان وڈیروں کو سپورٹ کرتے ہیں. سندھ میں ہوتا کیا ہے؟ سندھ میں آپ اگر کسی غریب کی بچی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا ہے، وہ جاتا ہے رپورٹ درج کرانے، سب سے پہلے تو اسے پولیس کی سپورٹ حاصل نہیں ہوتی. پولیس کہتی ہے کہ ادھر کے ایم این اے ایم پی اس کیس کو دبانا شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے بھائی میری بدنامی ہو جائے گی، اس کیس کو ختم کر دو، اس کو زیادہ سے زیادہ کچھ 1000 روپے پکڑا دو، یا کوئی تھوڑا سی زمین کا حصہ پکڑا دو، ورنہ اس کو یہ دھمکی دو کہ اس پہ زمین تنگ کر دی جائے گی. مجھے بتائیں، اسلامی فراہی ریاست کی بات کرتے ہیں ہم، خواتین آدھی سے زیادہ آبادی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حقوق دیے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حقوق دیے، جو آئین پاکستان نے ہمیں حقوق دیے، اگر وہ ہمیں نہیں ملیں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ معاشرہ ایک بیلنس طریقے پہ بن سکتا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انصاف اور خوشحالی پیدا ہو سکتی ہے؟ تو ہرگز 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 نہیں ہو سکتی. فلاحی ریاست تبھی قائم ہوگی جب عورتوں کو عزت ملے گی، ان کو ان کے حقوق ملیں گے. میں کچھ اعداد و شمار کے مطابق بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ پچھلے 5 سال میں 105 عورتیں کاروکاری کا شکار ہوئی ہیں انٹیریئر سندھ میں. نہ صرف یہ بلکہ پچھلے 6 ماہ میں 109 عورتیں، بچیاں، یہاں تک کہ 11 سال کی ایک بچی کو بھی پتھر مار. مجھے بتائیں 11 سال کی بچی نے کیا کیا ہوگا؟ 11 سال کی بچی نے کیا کیا ہوگا کہ اس کو بیچاری کو سنسار کر کے اس کا یہ حال کر دیا گیا کہ وہ مر گئی؟ معصوم بچہ ہے نا وہ، اس کے ساتھ یہ سلوک. اس طرح کے مظالم یہ لوگ کرتے ہیں. کاروکاری میں آپ کو اس عورت کو ایک کموڈٹی کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، اس کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ تو کوئی انسان تھوڑی ہے، تو ایک چیز ہے. ان کی جو ٹرمینالوجیز ہے، ڈنڈ چٹی جسے پینلٹی کہا جاتا ہے، اور سنگ چٹی جس میں ایکسچینج آف وومن، یعنی ایک عورتیں جو ہیں وہ صرف ایکسچینج کی چیز ہیں، اس میں اس طرح ان کے فیصلے کیے جاتے. پھر ایک اور انتہائی اندوناک چیز ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ میری بیوی کا کردار ٹھیک نہیں ہے، تو اس کے اوپر کاروکاری کا نظام چالو ہو جاتا ہے، اس پہ لاگو ہو جاتی ہے کاروکاری. آپ یہ بتائیں کہ یہ لوگ جو سندھ سرکار ہے، جو شہلا رضا ہیں، جو کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے بڑے کام کرتے ہیں، انہوں نے پتہ نہیں کتنی کمیشنز بنا رکھی ہیں، یہ کاروکاری نہ ختم کر سکے آج تک؟ کیوں نہیں ختم کر چکے؟ میں یہ آپ سے یہ میں مطالبہ کرتی ہوں، میری گزارش ہے کہ ہائی لیول پہ اس کیس کی اسپیشلی انکوائری کی جائے. ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے کہ پاکستان کے فلاحی ادارے بری طرح ناکام ہو چکے ہیں آنر کلنگ کو روکنے کے لیے. ہمارا بھارت دشمن ملک جو ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اس طرح کے ایشوز کو اٹھاتا ہے. وہ کہتے ہیں
کہ جب پاکستانی اپنا گھر ٹھیک نہیں کر سکتے, جب اپنے گھر میں لوگوں کے حقوق کی حفاظت نہیں کر سکتے, تو وہ کشمیریوں کے حقوق کی بات کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں ان کو, اور اس چیز کا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں انٹرنیشنل فورمز پہ, اور پاکستان کا امیج خراب ہوتا ہے. اور اس کی کون ذمہ دار ہے؟ صرف اور صرف سندھ حکومت. میں یہ نہیں کہتی کہ باقی صوبوں میں کوئی بہت آئیڈیل سچویشن, لیکن 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 جہنم جو بنا ہوا ہے وہ صرف سندھ بنا ہوا ہے. جو جہاں حد سے زیادہ گزرے واقعات ہیں وہ صرف سندھ میں ہیں, اور وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کس انتہا پہ یہ بات پہنچی ہوئی ہے. اکنامک امپاورمنٹ کاؤنسل بنائی جاتی ہے, سندھ کمیشن آف اسٹیٹس آف وومن بنایا جاتا ہے. بچوں کے بارے میں کوئی خیال نہیں کیا جاتا. کیا آپ جانتے ہیں کہ چائلڈ پروٹیکشن جو ادھر کی سندھ کی ہے وہ چیریٹی آرگنائزیشن چلا رہی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ 100 ملین انہوں نے اخذ کیے تھے ان کے شیلٹر ہومز بنانے کے لیے؟ آپ کو پتہ ہے 100 ملین سے زیادہ تو ان کے منسٹرز کے گاڑیوں کے پروٹوکول پہ لگ جاتا ہے. اتنا تھوڑا یہ لوگ ان چیزوں کے لیے رکھتے ہیں اور اس پہ بھی کام نہیں کرتے. اور بڑی مذاق خیز بات یہ ہے کہ ایک ہیلپ لائن بنائی گئی 112 پہ, اگر آپ کال کریں چائلڈ پروٹیکشن کے لیے تو وہاں پہ کوئی کبھی فون نہیں اٹھائے گا. آپ چاہے ابھی کال کر کے دیکھ لیں. اور وہاں پہ کیا ہوتا ہے, ادھر ریکارڈ پہ انڈین گانے بج رہے ہوتے ہیں. یہ ان کا اصل ہے, یہ ان کی اصلیت ہے جس کو کہ میں آج بیان کرنا چاہتی. وزیر اعلیٰ صاحب, آپ سے بہت سارے سوالات ہیں. آپ نے اپنے وزراء سے عورتوں اور بچوں کے لیے کیا اقدامات کروائے؟ آپ نے ان لڑکیوں کے لیے کیا اقدامات کروائے جو اغوا ہو جاتی ہیں؟ آپ نے ان انڈر ایج میرجز کے بارے میں لا تو پاس کروا دیا تھا. کوئی کیسز بھی بتا دیں, میرے سامنے تو لے کے آئیں کہ کوئی کیسز ایسے ہوئے ہیں جس کو کہ پرسو کیا گیا ہو. کاروکاری کے کتنے جو مقدمات ہیں وہ درج ہوئے ہیں. یہ ایک انتہائی تکلیف دہ حقیقت ہے جس کو کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. ہم اپنا دل کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیں کہ خدا را ان چیزوں کا خیال کریں سندھ حکومت. آپ نے اللہ تعالیٰ کو, میں بلاول زرداری سے کہتی ہوں کہ بلاول زرداری یہ جو ہیں آپ کی جائیدادیں اور آپ کی یہ سر محل آپ نے آگے نہیں لے کے جانے. خدا را آپ نے یہ لے کے جانا ہے, یہ جو آپ جہاں پہ حکومت کرتے ہیں نا وہاں پہ ایک ایک عورت جب سنسار ہوتی ہے تو اس کا جرم جو ہے نا وہ آپ کے گلے کے اوپر آئے گا, اور اس کا جواب آپ نے آگے اپنے اللہ کے حضور دینا ہے. اس کا جواب آپ سے لیا جائے گا کیونکہ آپ حکمران ہیں, کیونکہ آپ بیٹھے ہوئے اندر اے سی میں, اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے سندھ میں آپ کی حکومت ہے. یہاں پہ سب سے زیادہ ظلم کا نظام ہے, اور آپ کو پتہ ہے علی مرتضیٰ کے قول ہے کہ ظلم کا نظام نہیں چل سکتا, کفر کا پھر بھی چل جاتا ہے. اس کے بعد آخر میں کچھ اپنے مطالبات پھر میں دوبارہ دہراؤں گی کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ وزیرہ کے معاملے پہ ہائی لیول کی انکوائری ہو, اور عقل کے ناخن لیں یہاں کی حکومت. اور دوسری بات جو میں کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ سو موٹو نوٹس لیں ہمارے چیف جسٹس صاحب اس معاملے پہ, تاکہ یہ ظلم ختم ہو. ایک اور بات میں آپ سے کچھ 2 اہم اعلانات کرنا چاہتی ہوں. ایک تو ہماری وومن ونگ کی طرف سے ایک آئیڈیا ہے جو ہم لوگ انشاءاللہ نیشنل اسمبلی میں صحیح فورم پہ لانچ کریں گے. میرے بھائی ہیں آپ صحافی لوگ, آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں اگر کسی عورت کے ساتھ زیادتی ہو جائے تو اگر تو وہ بیچاری شریف عورت ہے, وہ جب تھانے اگر چلی جائے رپورٹ درج کرانے تو سب سے پہلے تو تھانے میں اس کی بے عزتی ہو جاتی, جس طریقے سے اسے سوال جواب کیے جاتے ہیں. اس کے بعد اس کے علاقے میں بھی وہ بے عزت ہو جاتی. اس کے بعد اگر وہ بے عزتی سہ جائے, اس کو برداشت کر جائے, تو آگے وہ جب جاتی ہے آگے, اگر کورٹ میں اس کا کیس چلا جائے تو وہ وکلا اس کے ساتھ وہ سوالات کرتے ہیں میرے بھائیوں کہ وہ کہتی ہے کہ میں اپنے کیس کو آگے نہیں چلا سکتی, مجھے معاف کر دیں, میں گھر جا. یہ کتنا بڑا ظلم ہے آپ مجھے بتائیں. ہم وومن ونگ کراچی انشاءاللہ اس مدعے کو اٹھائے گی نیشنل اسمبلی کے فورم پہ. ہم رائٹ جگہ پہ اس کو انشاءاللہ لا پاس کروائیں گے. ہمارے ذہن میں یہ بات ہے کہ اگر عورت جائے اور اگر اس کا عورت کا کیس, ریپ کیس اگر جاتا ہے کورٹ میں, تو وہاں پہ جو جج ہیں وہ بھی خاتون ہو,
جو وکلاء ہیں دونوں سائڈز کی وہ بھی خواتین ہوں تاکہ وہ کمفرٹیبل ماحول میں اپنی بات کر سکے, جو اپنے دل کا, اپنے دکھ کا, اپنی بے عزتی کا اظہار تو وہ کھل کے کر سکے بیچاری. یہ چیز, یہ عورت کا انصاف ہے. یہ انشاءاللہ ہم لا پاس کروائیں گے. ہماری ریکویسٹ ہوگی ہماری حکومت سے کہ یہ لا پلیز پاس کروائیں تاکہ ایک ظلم, ایک زیادتی تو ختم ہو یہاں سے. دوسری بات میں آخر میں یہ سمجھتی ہوں کہ سندھ میں بے انتہا ضرورت ہے ہماری خواتین کو اس اویئرنیس کی کہ ان کے لیگل, ان کے حقوق کیا کیا ہیں, اس بارے میں بھی ان کو ایک تعلیم دینا بے حد ضروری ہے. سو ہم وومن ونگ کراچی جلد ہی ایک لیگل اویئرنیس ڈرائیو یعنی خواتین کے حقوق کی ایک ڈرائیو کرنے جا رہے ہیں جو کہ پورے 6 ڈسٹرکٹس میں ہم لوگ چلائیں گے, اور وہاں پہ ہر طبقے کی عورت کو ہم انگیج کریں گے. جن چیزوں کے اوپر ہم بات کریں گے وہ انشاءاللہ ان کے نکاح نامے کے اوپر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. وزیر اعظم ہمیشہ ہمارے خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں, اور یہ لیگل اویئرنیس ڈرائیو بالکل ان کی عین خواہش کے مطابق ہم کر رہے ہیں. دوسرا, ہم لوگ اس کے اندر ان کے وراثتی حقوق, ان کے ڈومیسٹک وائلنس جب ان کے گھر میں ان کے ساتھ کچھ ہو اس کے بارے میں, اسٹریٹ ہراسمنٹ, اس قسم کی چیزیں, اور سب سے اہم ان کے وراثتی حقوق, اس کے بارے میں ہم انہیں انشاءاللہ تعلیم دیں گے. اور پھر جب ہم اور ورک پلیس پہ جہاں کام پہ ان کے ساتھ کچھ برا سلوک ہوتا ہے اس کے بارے میں انہیں اویئرنیس دیں گے کہ وہ کیا طریقہ اختیار کریں, وہ کس طریقے سے انہیں تھانے جانا ہے, کس طرح انہیں رپورٹ درج کرانی ہے تاکہ وہ انصاف تک آرام سے پہنچ سکے. یہ تعلیم ہم ان کو دینے جا رہے ہیں کراچی میں, اور انشاءاللہ یہ پورے سندھ میں پھیلے گی. یہ ہمارا اعلان ہے. باقی آپ کے انشاءاللہ اب میں آپ کرتی ہے ریاست مدینہ کی بات کرتی ہے, تو سندھ کے جو واقعات ہیں ان کے اوپر وزیر اعظم کی خاموشی کیوں ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ اسی طرح کے واقعات جو ہیں وہ KPK میں بھی ہیں, پنجاب میں بھی ہیں, بلوچستان میں بھی ہیں, وہاں بات کیوں نہیں کی جاتی؟ ایک سندھ کے حوالے سے کیوں اس بات کو اٹھایا جاتا ہے کہ کاروکاری کے واقعہ سب سے زیادہ سندھ میں؟ دیکھیں, میں آپ بالکل وزیر اعظم صاحب نے تو بالکل ہمیں یہ ان کی طرف سے یہ آرڈر ہیں کہ ہم ان چیزوں کا, کیونکہ ہم خواتین ونگ سے تعلق ہے, ہمیں بالکل ہم ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. آگے پرسوں بھی انہی کے کہنے پہ انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں اور کریں گے. اور باقی یہ کہ باقی میں یہ نہیں کہہ رہی آپ کو کہ واقعات نہیں ہوتے, لیکن ایک واقعہ بھی آپ یاد رکھیے کہ پنجاب میں زینب کا کیس جو ہوا تھا اس کا واقعہ ہماری ہی حکومت میں اکتوبر میں اس بندے کو پھانسی چڑھا دی گئی. زینب الرٹ کیس بھی ہوا, ساجدہ کا بھی ذکر ہوا, اور اس کے علاوہ میں اور بھی بہت سارے کیسز ہیں KPK میں. میں آپ کو یہی کہہ رہی ہوں کہ یہ واقعات جو ہیں بالکل, جہاں بھی یہ دیکھیں, جہاں بھی اس طرح کے کیس ہوں ہم ان کے خلاف کھڑے ہیں, لیکن جس لیول پہ سندھ میں ہو رہا ہے اس کے بارے میں تو بات کرنی لازمی. آپ سندھ کہہ رہے ہیں, کراچی کی بات کریں, یہاں پہ وہ بچی کی لاش پانی میں ریپ شدہ لاش ملتی ہے, اس کا بھی ابھی تک کچھ نہیں ہوا. تو جس لیول پہ یہاں پہ ہو رہا ہے کام, ہم تو اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے. ہاں, دوسرے صوبوں میں بھی جہاں پہ ہوگا ہم بالکل آواز اٹھائیں گے اس کے خلاف بھی. وومن پروٹیکشن بل جو ہے وہ تو پیش کیا گیا ہے, لیکن فیڈرل گورنمنٹ اور لا انفورسمنٹ ایجنسی جو ہیں NGO سب, وہ عمل درآمد اس پہ کیوں نہیں ہوتا؟ اور دوسری طرف یہ کہ آپ سندھ کا بات کر رہی ہیں, سندھ کا جو علاقہ صدرن پنجاب کے ساتھ لگتا ہے اور جو بلوچستان کے ساتھ لگتا ہے, وہاں تو خواتین میں میرا خیال پورے پاکستان میں سندھ سے زیادہ مظالم ہوتے ہیں کہ جہاں کے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب جہاں سے تعلق رکھتے ہیں, اس اگر بیلٹ کو دیکھا جائے تو پاکستان میں سب سے زیادہ مظالم خواتین کے ساتھ نہیں, سب سے زیادہ مظالم میں آپ کو بتاؤں اپر سندھ میں سب سے زیادہ کیسی تو ریکارڈ پہ موجود ہے اعداد و شمار کے مطابق, لیکن میں بالکل ڈینائی نہیں کر رہی, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہاں پہ نہیں ہو رہے, لیکن وہاں پہ بالکل پنجاب حکومت اس چیز کو دیکھ رہی ہے. اتنا اندھیر نگری نہیں مچی ہوئی جتنی یہاں پہ سندھ میں ہے. میڈم یہ آپ وزیران لواحقین کے حوالے سے ان کو کوئی قانونی مدد بھی فراہم کریں گی یا صرف پریس کانفرنس تک معاملہ چلے گا؟ نہیں, میں نے دوسرا بھی یہ سن لیں کہ آپ نے کہا کہ چیف جسٹس سوو موٹو لے, تو کیا آپ سوو موٹو کا انتظار کریں گے یا عدالت سے PTI کی آپ کی جو ہے وہ خود رجوع کرے گی عدالت شمار؟ ہم سوو موٹو کا بھی ویٹ کریں گے, اور باقی ہماری جو اپنے باہمی مشورہ کر کے ہم آگے اس کیس کو ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں. انشاءاللہ وزیرہ کا کیس ایک ایگزیمپلری کیس بنے گا جو کہ انشاءاللہ سندھ کے عوام ہمیں دعائیں دیں گے انشاءاللہ.
बिल्कुल कानूनी मदद, ये लीगल अवेयरनेस ड्राइव के साथ साथ और चीज़ें चलती जाएंगी जो कि कानूनी मदद भी फराहम करेंगे। हमारा लॉयर्स विंग भी है, हमारी लॉयर खवातीन भी हैं जो इस केस को इंशाल्लाह देखेंगी। और आज हमारा बैठने का मकसद भी यही है कि इसको आगे लेके चलेंगे, इसको हम छोड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह इस इशू को ना। और मैं समझती हूँ कि मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगी कि वज़ीर आज़म साहब ने देखे 2 साल हमारी गवर्नमेंट को हुए, तो कम से कम इतनी अवेयरनेस दी ख़वातीन को कि आज अपने राइट के लिए हम खड़े हैं। हमें भी ये कहा गया कि आप भी खड़े हों उनके साथ। तो ये अगर पूरे मुल्क में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, केपी हो या पंजाब हो या कहीं, हम सब की मजाक वो कर रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। हम तो सबके लिए कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि वहाँ हमारी गवर्नमेंट है तो वो सही है, हम सबके लिए कह रहे हैं। और इसके लिए इंशाल्लाह हम लोग तैयार हैं और खड़े हो गए हैं। ये पहला केस है, इसके लिए आज इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि हमने स्टार्ट दिया है। सो मोटो का वेट करेंगे लेकिन ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अगर ज़्यादा डिले होता है तो फिर एक्शन लेंगे। बिल्कुल, हम खुद जाए। सवाल है कि माशाल्लाह कौमी असेंबली में भी आपकी खवातीन कराची की मौजूद हैं, सूबाई असेंबली में भी मौजूद हैं। आप खवातीन विंग के जो अहदेदार हैं उनकी 2 साल की कारकर्दगी तो बताएं कि उन्होंने खवातीन की बेहतरी के लिए क्या कानून साजी करवाई है, कौन से बिल पेश किए हैं, क्या किया है? जी सीमा ने किया जी, बताएं। हाँ जी, इसमें हमारी MPA सीमा डॉक्टर सीमा है और MPA अदीबा है, उन्होंने बिल पेश किए हैं अभी ये ख़वातीन के हवाले से, वुमेन के। तो इंशाल्लाह पास तो आप देखें गवर्नमेंट बैठी हुई है, उनका तो काम है पेश करना। आगे से ज़ाहिर हमारी इतनी वो नहीं है, तो सिंध गवर्नमेंट है तो उस हवाले से हम कोशिश तो कर रहे हैं। इंशाल्लाह चाइल्ड राइट्स पे भी किए हैं। नहीं, कौमी असेंबली में भी पेश किया है, इंशाल्लाह पास होगा तो सब। ज़ैनब अलर्ट है, ये हमने ही पेश किया ना। हाँ, ज़ैनब के हवाले से जो हुआ है वो ज़ैनब अलर्ट जो है उसमें। अच्छा, नहीं कोई बात नहीं, वो तो ज़ाहिर है।